अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मर नूरा वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अददस-सनीन वल-हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वही है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी और चाँद को नूर बनाया है और इसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम करो। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ नहीं पैदा किया मगर हक़ के साथ। वो इन लोगों के लिए निशानियाँ खोल कर बयान करता है जो इल्म रखते हैं। सूरत यूनुस आया 5। वही है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी और चाँद को नूर बनाया, यानी अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया ताकि वो ज़मीन को चमकाए। अल्लाह ताला ने सूरज को हमारी ज़मीन से दुरुस्त फासले पर कायम रखा है। इस तरह वो हमारे लिए रोशनी और हरारत का अनमोल ख़जाना है, और अगर ये फासला कम हो जाए तो सूरज आग का जहन्नम बन जाए। वल-क़मर नूरा, और चाँद को नूर। अल्लाह ताला ने चाँद को ज़मीन से दुरुस्त फासले पर ऐसे मदार में रखा है कि वो रियाज़ियाती हिसाब के मुताबिक ठीक गर्दिश करता है। इस तरह से बेनूर चाँद को अल्लाह ताला हमारे लिए ठंडी रोशनी फराहम करने का ज़रिया बनाता है। सूरज की रोशनी में हरारत है इसलिए वो ज़िया है, और चाँद की रोशनी में ठंडक है इसलिए वो नूर है। ज़िया बड़ी और कवी रोशनी को कहते हैं, और नूर कवी और ज़ईफ़ हर रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा आफ्ताब के लिए ज़िया इस्तेमाल में लाया गया। वक़द्दरहु मनाज़िला, और उसकी मंजिलें मुकर्रर की, यानी सूरज और चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। अल्लाह ताला ने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। चाँद मुसलसल गर्दिश में है। एक दिन चाँद जिस मदार में होता है अगले दिन उसमें नहीं होता। इस तरह वो घटता और बढ़ता रहता है। यूँ माहो साल का हिसाब मुमकिन हो पाता है। लितअलमू अददस-सनीन वल-हिसाब, ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम करो, यानी आप सालों, महीनों, दिनों और लम्हात के बारे में जान लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इसकी ज़रूरतमंद है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, आपसे नए चांदों के बारे में पूछते हैं, आप कह दें वो लोगों के लिए वक्त मालूम करने के ज़रिए हैं। सूरत बकरा आया 189। वजअलना लैला वन्नहारा आयतैनी फमहौना आयातल लैली वजअलना आयातन नहारी मुबसिरतन लितब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस-सनीन वल-हिसाब वकुल्ल शैइन फ़स्सलनाहु तफ़सीला। और हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया, फिर हमने रात की निशानी को बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन बनाया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको, और ताकि तुम बरसों की तादाद और हिसाब मालूम कर सको। और हर चीज़ को हमने खूब खोल कर बयान किया है। खूब खोल कर बयान करना। सूरत बनी इसराइल आया 12। सूरज और चाँद की गर्दिश के बहुत से फ़वाइद हैं जिनसे इंसान अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाता है। मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ नहीं पैदा किया मगर हक़ के साथ। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हक़ के साथ पैदा किया। फल्कियाती निशानियाँ साबित करती हैं इस कायनात में गहरी मकसदियत है, इसका आखिरी अंजाम भी है, और ये सब कुछ बेमकसद नहीं हो सकता, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपनी हिकमत बालगा से बनाया है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और हमने आसमान को और ज़मीन को और दोनों के दरमियान को बेमकसद पैदा नहीं किया। सूरत साद आया 27। और एक जगह और फरमाते हैं, तो फिर क्या तुमने ये गुमान किया कि बिलाशुबा हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, और बिलाशुबा तुम्हें हमारी तरफ वापस नहीं लौटाया जाएगा। सूरत अल-मोमिनून आया 115। यानी वो रब कुदरत वाला है जो तख्लीक और तदबीर पर कुदरत रखता है। वही हकीकी माबूद है जिसके बारे में वाजिब है तुम उसकी इबादत करो और उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। ये अल्लाह ताला की
توحید کا تاکیدی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق بنیاد پر پیدا کیا، ہر چیز کا مقصد حق ہے، حق مضبوط ہے، حق مستقل ہے۔ یفصل الآیات، وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جبکہ وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، جبکہ جاہل اس تفصیل اور بیان سے نفع نہیں اٹھاتے، یعنی علم والے ہی تدبر کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کو متحقق کرنے کے بعد اپنے اسماء و صفات کے کمال پر عقلی اور آفاقی دلائل بیان کرتے ہیں، جو تمام آفاق یعنی سورج، چاند، زمین اور آسمان، کائنات میں پھیلی ہوئی تمام مخلوقات پر محیط ہے، اور آگاہ فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے ہیں، لقوم یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہیں جو تقوی کو لازم کرتے ہیں، کیونکہ علم دلالت کی معرفت اور انتہائی مناسب طریقے سے دلائل کے استنباط کی کیفیت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تقوی قلب میں بھلائی کی طرف رغبت اور برائی سے خوف کو جنم دیتا ہے۔ یہ دونوں دلائل و براہین اور علم و یقین سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ ان مخلوقات کی اس وصف کے ساتھ مجرد تخلیق اس کی کامل قدرت، اس کے علم، اس کی حیات اور اس کی قیومیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کائنات میں جاری احکام، اس کا اتقان اور اس کا حسن و ابتدا، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کے حسن تخلیق اور وسعت علم پر دلالت کرتا ہے۔ اس کائنات میں پھیلے ہوئے منافع اور مصالح، سورج کی روشنی، چاند کے نور سے جو ضروری فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت، اپنے بندوں پر اس کی عنایت، اس کی لامحدود نوازش اور اس کے احسانات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے علم کو اس لیے ضروری قرار دیا گیا تاکہ انسان نشانیوں کی غرض و غایت اور ان کی تخلیق کا مقصد جان سکیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو متقی ہیں، ڈرتے ہیں۔ سورۃ یونس آیہ 6۔ یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کے اختلاف سے مراد ان کا آگے پیچھے آنا اور ان کے درمیان بڑے اور چھوٹے ہونے کا اختلاف ہے۔ اس سے مراد رات اور دن کی لمبائی، چھوٹائی اور روشنی اور اندھیرا ہے، یعنی ان دونوں کا تعاقب کرنا اور ان کا ایک دوسرے کے پیچھا کرنا، یعنی ان کا آنا جانا، کم اور زیادہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں بڑی گہرائی ہے۔ اس نے رات کو لباس اور سکون اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ رات اور دن کے اختلاف سے یہ سبق ملتا ہے کہ گھوپ اندھیرے کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے، اور یہ کہ ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے انصاف کا وقت آنا طے شدہ ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، یعنی آسمانوں، ہواؤں، پرندوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا، انسان، جانور، خشکی، تری، نہریں، درخت، پہاڑ وغیرہ، یعنی فرشتے، سورج، چاند اور تارے، لآیاتی، نشانیاں، زمین اور آسمان کی نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات زبردست توازن میں جکڑی ہوئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کائنات کا مالک انسان کو پکڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں جیسے یہ زندگی ممکن ہے، دوسری زندگی بھی ممکن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے وجود، اس کی وحدت اور اس کے علم اور اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی یہ واضح علامات ہیں جو پیدا کرنے والے معبود کے حق پر دلالت کرتی ہیں، اور اس کے جلال، کمال اور اس کی عظیم قدرت اور اس کی بادشاہت کی قوت پر، لہٰذا وہ اس کی انتہائی محبت اور انتہائی تعظیم اور خوف و خشیت سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔
اسے یاد کرتے ہیں بھولتے نہیں اور فرمانبرداری کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے، جیسے رب العزت نے فرمایا سورۃ یونس آیا 101 میں، کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ یونس آیا 101۔ لِقَوْمٍ یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے اور وہ معاملہ کے ہر پہلو پر دھیان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے دلوں میں یقین اور ایمان پھوٹتا ہے، جس کی بدولت دل حساس ہو جاتے ہیں، جو اثر قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کر کے حق کو قبول کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت پر گواہ ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں اس کائنات کا خالق ایک ہے، ہر چیز نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے تو انسان کو بھی اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ یہ کہ ہر چیز اپنے عروج تک پہنچتی ہے، انسان بھی اپنے عروج تک پہنچنا چاہیے۔ جو عروج انسانیت حاصل نہیں کر سکی، اس کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کا برپا ہونا ضروری ہے۔ اس کائنات کی خصوصیات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ نافذہ پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود، محبوب، محمود، جلال و اکرام اور عظیم اوصاف کا مالک ہے۔ ایمان اور عقل میں جب انسان آیات دیکھتا ہے تو اس کے ایمان اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان میں غور و فکر نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے پرواہی ایمان میں زیادتی کا راستہ بند اور قلب و ذہن میں جمود طاری ہوتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ سورۃ یونس آیا 7۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، وہ نہ اس سے خوف رکھتے ہیں نہ طمع رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ نہ انتظار کرتے ہیں نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے، جو سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی آرزو ہے، بلکہ وہ اسے اعراض اور روگردانی کرتے ہیں اور بسا اوقات اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، یعنی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور آخرت کے گھر کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی بجائے دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا بدلہ دے دیں گے۔ سورۃ ہود آیا 15۔ وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے، یعنی دنیا پر خوش ہو گئے اور اس میں سکون پانے لگے، یعنی دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور اسی کو اپنی منزل اور اسی کو اپنا مقصد بنا لیا، دنیا کے حصول کے لیے کوشاں رہے، اس کی لذت اور شہوت پر ٹوٹ پڑے، دنیا انہیں جس طریقے سے بھی حاصل ہو انہوں نے اسے حاصل کر لیا، دنیا کی چمک انہیں جہاں کہیں بھی دکھائی دی یہ اس کی طرف لپکے، انہوں نے اپنے ارادوں اور نیتوں کو دنیا ہی میں مصروف رکھا، ان کے افکار اور اعمال دنیا ہی کے محور پر گھومتے رہے، گویا کہ وہ دنیا میں ہی ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور گویا کہ دنیا ایک گزرگاہ نہیں جہاں سے مسافر زیادہ راہ اکٹھا کر کے ہمیشہ رہنے والی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ اولین اور آخرین اس منزل کی نعمتوں اور لذتوں کی طرف کوچ کرتے ہیں اور لپکنے والے انہی کی طرف لپکتے ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حقیر دنیا
ان کی منزل نہیں ہو سکتی، ان کی ساری سرگرمیاں دنیا تک محدود ہو جاتی ہیں، وہ انسانیت کے اعلیٰ مقام کے لیے نہیں اٹھتی، وہ دنیا کی گندگیوں کی طرف جھک کر جم جاتی ہیں۔ جو لوگ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کے دل نہیں جاگتے، ان کا شعور بیدار نہیں ہوتا، وہ دنیا کی پستی اور حقارت پر راضی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کی ملاقات کو بھول جاتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کی طرف نظر نہیں کرتے، نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے متضاد میں منہمک ہیں۔ وہ قرآن آیات سے اور کائناتی نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کن لوگوں کو آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں؟ ان لوگوں کو آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن رہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس کے بدلے میں وہ جو کمایا کرتے تھے۔ سورۃ یونس آیہ 8۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یعنی جن کے یہ اوصاف ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں۔ مأواہم النار، جن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یعنی ان کا ٹھکانہ اور مقام آگ ہے جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے میں جو کمایا کرتے تھے، یعنی جہنم کا عذاب ان کے گناہوں، کفر، ظلم، شر، فساد اور شرک کی پاداش میں ہے۔ جہنم کس کے لیے ہے؟ جو جہنم جانے کی تیاری کرتا ہے۔ جہنم جانے کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ جہنم جانے کی تیاری کے لیے 4 کام کیے جاتے ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ کو بھلانا۔ 2، دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو جانا۔ 3، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت برتنا۔ 4، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا، نعمت کے باغوں میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ سورۃ یونس آیہ 9۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یعنی جن لوگوں نے ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ساتھ نیک اعمال انجام دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، جس کا اس نے آیات پر تفکر کی وجہ سے ان سے مطالبہ کیا ہے۔ اعمال صالح دل، زبان اور جوارح کے اعمال پر مشتمل ہیں۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں واضح فرمایا ہے، وہ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سب سے بڑا بدلہ یعنی ہدایت فرماتا ہے۔ ہدایت سے مراد نفع مند علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک کام کرنے والوں کو ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے جو ہدایت کی وجہ سے ممکن ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرماتا ہے، آیات پر تفکر کے لیے ان کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا میں سیدھے راستے پر چلاتا ہے اور انہیں اس راستے پر چلاتا ہے جو آخرت میں جنت لے کر جاتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح انسان کو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ ایمان انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے انسان کو علم کا سر ہاتھ آ جاتا ہے، انسان کو علم کا سرا ہاتھ آ جاتا ہے اور انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی فکر کے بہنے سے پہلے بچ جائے۔ وہ انسان کو صاحب بصیرت بناتا ہے اور غلط راستوں سے بچاتا ہے۔ وہ انسان کو صحیح راستے پر چلاتا ہے، وہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔
وہ انسان کو اپنے انجام کے بارے میں فکر مند کر دیتا ہے، وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو صحیح اور غلط کی روشنی میں دیکھے، صحیح پر چلے اور غلط کو چھوڑ دے۔ اس طرح ایمان انسان کو قوت تمیز دیتا ہے۔ ایمان بندے اور رب کے درمیان رابطہ ہے، بندے اور رب کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ کے رہائشی ہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ الحدید آیا 12۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کا عقبہ کی بھلائی چاہتا ہے، اس کو دنیا اور خواہشات دنیا سے ایسے بچاتا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے بیمار کو بد پرہیزی کی چیزوں سے بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ہمیشہ بہنے والی نہریں، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں۔ جنت ہر طرح سے کامل نعمتوں پر مشتمل ہوگی، قلب کو فرحت، سرور، تر و تازگی، اللہ رحمان کا دیدار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا، اس کے کلام کا سماع، اس کی رضا، قرب کے حصول کی خوشی، دوستوں اور بھائیوں سے ملاقات، ان کے ساتھ اکٹھے ہونے، طرب انگیز آوازوں، مسحور کن نغمات اور خوش کن مناظر کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ بدن کو مختلف انواع کے ماکولات اور مشروبات اور بیویاں یعنی اسپاؤسز عطا ہوں گی جو انسان کی علم سے باہر ہیں، جن کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس کا وصف بیان کر سکتا ہے۔ رب العزت نے جنت کے بارے میں فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ السجدہ آیا 17۔ جنت کی راحت اور سرور کی حقیقت کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حقیقت یہ بتلائی ہے، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی فرد بشر کے خیال میں گزری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی بجز اس کے نام میں مشارکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر چلائے اور ہر عمل کو، ہر اللہ کے حکم کو سمینا اطعنا کہہ کر اس پر عمل کریں، اپنے آپ کو ہر وقت اسی جد و جہد میں لگائیں کہ ہم نے آخرت کو سنوارنا ہے، ہمیں دین کو اپنی زندگی پر قائم کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو اس کی طرف بلانا ہے اور لے کر چلنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنی سوسائٹی کو اسی کی طرف لے کر چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین قائم کرنے والوں میں شامل فرما دے اور ہمیں اس پر چلتے چلتے آخرت میں ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دے اور اپنی دیدار نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔